हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आपको पता है कि आजकल हमारा एक नॉवेल चल रहा है, दीवाना हुआ ये दिल मेरा बाय जानू राइट्स। और वो स्टोरी अभी हमारी थोड़ी सी भी कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि लॉन्ग नॉवेल है, एक लॉन्ग स्टोरी है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मैं छोटे छोटे पार्ट्स डेली बेसिस पे अपलोड कर रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लग रही होगी। और स्टोरी है भी बहुत ज़्यादा मज़े की, और उसमें बहुत ज़्यादा ड्रामा है, एक्शन है, ट्विस्ट है, और आगे रोमांस भी स्टार्ट होने वाला है। और बहुत प्यारे प्यारे करेक्टर्स हैं, बहुत सारे करेक्टर्स हैं। और अभी जहाँ तक स्टोरी पहुँची है, अभी हम पेज नंबर 43 पर हैं। तो अभी जहाँ स्टोरी पहुँची है वहाँ पर अभी ये है कि अब वो महरमा और ज़मज़ाम मिलने वाले हैं। अब देखते हैं आगे क्या होगा। ज़मज़ाम ने इसकी बात सुनकर दोबारा एक कैफे में नजर घुमाई और उसकी नजरें कांच सी नीली आंखों से टकराईं। जबकि ज़मज़ाम की महरमा को मुसलसल देखने से भी महरमा ने उससे अपनी नजरों का जाविया ना बदला। ज़मज़ाम ल्यूक की बातें सुनकर अपना एक पाँव मुसलसल हिला रहा था, जो उसके ज़ब्त को मुसलसल आजमा रहा था। हा हा हा। ज़मज़ाम जो अपनी माँ को ना बचा सका वो मुझे था। अभी वो अपनी बात मुकम्मल कर ही रहा था कि ज़मज़ाम ने अपनी गन निकालकर महरमा की तरफ देखते हुए उसके दिल में गोली मारी। वो जो कब से अपना गुस्सा ज़ब्त करने की कोशिश कर रहा था कि अपने मॉम के बारे में ऐसी बातें सुनता देखकर उसकी बर्दाश्त जवाब दी गई। गोली लगते ही ल्यूक का मुर्दा जिस्म जमीन पर गिर गया, उसके इर्द गिर्द खून फैलने लगा। कैफे की खामोशी में अचानक महरमा की चीख गूंजी। ज़मज़ाम ने रामेश और जैक्सन को उन दोनों को पकड़ने का इशारा किया। शायद महरमा और सूफिया दोनों को उनकी बात समझ आ गई थी, इसलिए भागने की कोशिश करने लगीं कि ज़मज़ाम ने उनका इरादा जानकर सामने बने शीशे के काउंटर में गोली मारी, और वो दोनों जो भागने की नाकाम कोशिश करने वाली थीं, अपनी अपनी जगह जम सी गईं। जैक्सन ने महरमा को और रामेश ने सूफिया को पकड़ा और उन दोनों की मखसूस नस दबाकर उन्हें बेहोश कर दिया। ये सब हमारे आदमियों से कह के साफ करवा दो, और कैफे की फुटेज भी अंदर और बाहर की डिलीट करवा दो, और ल्यूक का गैजेट डायरेक्ट तक पहुंचा दो। ज़मज़ाम ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, ठीक है, तुम जाओ, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। रामेश ने उसे देखते हुए कहा, जो बाहर की जानिब जा रहा था। 1 घंटे बाद दी ब्लैक रोज मैंशन। उसे आहिस्ता आहिस्ता होश आ रहा था। जब से मुकम्मल होश आया तो उसने खुद को एक अनजान कमरे में पाया और उसे सब कुछ याद आ गया। वो चाहे जितनी भी बहादुर थी, लेकिन अब उसे उन लोगों से खौफ महसूस हो रहा था। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था, उसे साफ कुछ ना दिख रहा था कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और रामेश अंदर आया। रामेश ने अंदर दाखिल होकर उसे इशारे से अपने साथ चलने का कहा। महरमा उसका इशारा समझ चुकी थी, उस वजह से उठकर आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ चलने लगी। डर से तो वैसे ही उसकी जान हवा हो रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि ये लोग उसे भी मार देंगे। अचानक उसके जहन में सूफिया का ख्याल आया, जो उसके साथ नहीं थी। मेरी दोस्त सूफिया कहाँ है? तुम लोगों ने उसे भी तो पकड़ा था। महरमा ने उसके साथ चलते हुए टूटी फूटी इटालियन जुबान में उससे पूछा। वो महफूज है, तुम फिक्र मत करो। रामेश ने उसकी तरफ मुड़ते हुए देखा। अब मैं अपनी दोस्त की फिक्र भी नहीं कर सकती, गधे। महरमा ने उर्दू में कहा, जो उसके मुताबिक रामेश को समझ में ना आया, मगर रामेश खुद को गधा कहे जाने पर अपना गुस्सा जब्त कर गया और ज़मज़ाम के बारे में सोचने लगा कि जब ये लड़की इससे बात करेगी तो पता नहीं क्या क्या कहेगी, जो महरमा के मुताबिक उसे समझ नहीं आएगा। क्या कहा तुमने? रामेश ने इटालियन जुबान में उससे पूछा। कुछ नहीं, महरमा ने अपना सर नफी में हिलाया। रामेश एक कमरे के आगे रुक गया और उसे अंदर आने का कहा। वो चुपचाप उसके पीछे अंदर दाखिल हो गई और रामेश के इशारे करने पर कुर्सी पर बैठ गई। ज़मज़ाम, उस लड़की को होश आ गया था, तुमने कहा था कि तुम खुद बात करोगे। रामेश ने ज़मज़ाम के करीब जाकर आहिस्ता आवाज में कहा, जो लड़की की तरफ अपना पीठ करके खड़ा था। ज़मज़ाम ने उसे देखते हुए कहा, और वो उसका इशारा समझकर कमरे से चला गया। तुम्हारा नाम क्या है? ज़मज़ाम ने उसकी तरफ अपना रुख मोड़ते हुए कहा। महरमा ने अपनी नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। जिस शख्स ने कैफे में दूसरे आदमी को मारा था, वो अब पुरसुकून सा उससे सवाल जवाब कर रहा था। मेरा नाम मरजान है। महरमा ने उसकी तरफ देखते हुए सफाई से झूठ बोला।
زمغام نے اس کا جھوٹ نام سنا تو قریب جا کر اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر بال پیچھے کھینچے اور اپنی گن اس کی گردن پر رکھ کر اس سے کہا، مجھ سے دوبارہ جھوٹ بولنے کی کوشش بھی مت کرنا، چلو اب جلدی سے اپنا صحیح نام بتاؤ۔ مہرما نام ہے میرا۔ مہرما نے اپنے بالوں کو اس کی گرفت میں اور گن اپنی گردن پر محسوس کر کر جلدی سے کہا۔ زمغام نے آہستہ سے اس کے بالوں سے اپنا ہاتھ نکالا اور اس سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ تمہارا نام کیا؟ مہرما نے جو اس کا نام پوچھا۔ تم مجھے سر کہو گی، زمغام نے اسے جواب دے کر مزید سوال کیا۔ تم نے کیفے میں کیا دیکھا مہرما؟ میں نے تمہیں ایک آدمی کو قتل کرتے ہوئے دیکھا۔ مہرما نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جہاں اب اتنی وحشت اور سرد پن نہ تھا جتنا کیفے میں تھا۔ تم نے کیا دیکھا؟ اس نے سرد آواز میں دوبارہ سوال کیا۔ میں نے تمہیں قتل کرتے ہوئے دیکھا تھا، مہرما نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ زمغام نے دوبارہ اس کے بالوں میں ہاتھ ڈال کر اس کے بال زیادہ زور سے کھینچے۔ مجھے اونچی آواز میں بات کرنے والے لوگ بالکل نہیں پسند، یاد رکھنا۔ زمغام نے دوسرے ہاتھ سے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے اور اس کے بال چھوڑتے ہوئے کہا۔ مہرما نے جلدی سے سر ہاں میں ہلایا تاکہ اسے بات سمجھ آ گئی ہے۔ تم نے کیفے میں کچھ نہیں دیکھا تھا، یاد رکھنا یہ بات۔ مہرما نے اس کی بات سن کر جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ زمغام نے کہتے ساتھ ہی اسے جانے کا اشارہ کیا۔ گدھے کہیں کہ کسے بھول جاؤں کہ تم نے ایک شخص کو مارا ہے، مہرما نے اٹھتے ہوئے اردو میں کہا جو اس کے مطابق زمغام کو سمجھ نہ آئی تھی، لیکن زمغام اس کے منہ سے اپنے لیے گدھا لفظ سن کر ہی لال پیلا ہو گیا تھا اور اس کی طرف مڑ کر تیزی سے اس کے قریب جا کر اس نے اس کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوچتے ہوئے اردو میں ہی اس سے کہا، آئندہ اگر تمہارے منہ سے اپنے لیے میں نے دوبارہ لفظ سنا تو تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑا اور مہرما جو ابھی تک اس کے اردو بولنے پر شوق تھی اس کی بات سن کر جلدی سے اپنا سر ہلایا۔ صوفیہ کو جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک خوبصورت کمرے میں پایا۔ وہ نیلے اور سلور رنگ کا کمرہ تھا، اس میں ہر چیز انتہائی مہنگی اور خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ وہ اس وقت بیڈ پر موجود تھی۔ اس نے ارد گرد اپنی نظریں گھمانا شروع کی تو اپنے دائیں کی طرف صوفے پر رامیش کو بٹھا دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی اور اسے کیفے کا سارا واقعہ کسی فلم کی طرح اپنے سامنے دکھائی دے رہا تھا۔ رامیش جو اسے کب سے لیٹا ہوا دیکھ رہا تھا مسلسل اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اسے یہ لڑکی کہیں دیکھی ہوئی لگی لیکن کہاں اسے یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس کی ہوش آنے اور ارد گرد کا جائزہ لیتے دیکھ کر وہ خاموش ہی رہا، پھر اچانک سے اسے خود کو دیکھ کر چیخ ماری اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا رنگ زرد سا ہو گیا جیسے اسے سب یاد آ گیا ہو۔ اپنا نام بتاؤ لڑکی، اس نے تھوڑا کڑک لہجے میں اس سے پوچھا جو متغیر رنگت لیے ساکت سی بیٹھی تھی۔ صوفیہ نام ہے میرا۔ صوفیہ نے جلدی سے خود کی حالت پر قابو پاتے ہوئے اسے جواب دیا۔ میں تمہیں آخری بار یہ بات بتا رہا ہوں، دھیان سے سننا اور یاد رکھنا کہ تم نے کیفے میں کچھ نہیں دیکھا۔ اگر پولیس یا کسی اور کو تمہیں اور تمہاری اس دوست نے ہمارے بارے میں بتانے کی کوشش کی تو تم جانتی ہو ہم تم دونوں کو ایسا غائب کریں گے جیسے تم لوگوں کا کوئی وجود اس دنیا میں کبھی تھا ہی نہیں۔ رامیش نے اس کے چہرے پر جھوٹ کا کوئی اثر نہ پایا تو اسے کڑک لہجے میں کہا، جو اس کی بات سن کر ہلکا ہلکا کانپنے لگی تھی۔ میں اور مہرما کسی کون نہیں بتائیں گے، پلیز ہمیں جانے دو۔ اور مہرما کہاں ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ صوفیہ نے اٹکتے اسے جواب دیا اور مہرما کے بارے میں اچانک یاد آنے پر اس سے پوچھا، وہ ٹھیک ہے اور اب ہم تم لوگوں کو جانے دے رہے ہیں۔ اگر کبھی بھی یہ بات باہر نکلی تو اپنی دوست اور خود کو ہمارے قہر سے بچا نہ پاؤ گی اور جلدی سے اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ رامیش نے اسے ایک بار پھر دھمکی دیتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات سن کر صوفیہ نے اپنا سر جلدی سے ہلایا اور تیزی سے اٹھ کر اس کے پیچھے چلنے لگی، لیکن کچھ یاد نہ آنے پر رک سی گئی۔ جو دروازہ کھول کر اس کی طرف سوالیہ دیکھ رہا تھا۔ کچھ پوچھنا ہے تم نے؟ رامیش نے اس سے پوچھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ صوفیہ نے اپنی نظریں جھکا کر اس سے پوچھا۔ تمہارا جاننا ضروری نہیں ہے کہ میرا نام کیا ہے اور میں کون ہوں اور کہاں رہتا ہوں وغیرہ وغیرہ، رامیش نے اسے جواب دیا اور فوراً کمرے سے باہر نکل کر اسے بھی چلنے کا کہا۔ اور صوفیہ اپنے سوال کا جواب نہ پا کر مایوس سی ہو گئی اور اس کے پیچھے تیزی سے چلنے لگی۔ ایک کمرے کے آگے رک کر رامیش نے ناک کیا اور اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ہی صوفیہ بھی اندر داخل ہو گئی۔ مہرما ابھی بھی اس کے اردو بولنے پر شوق کی کیفیت میں تھی، کیونکہ وہ دیکھنے میں کوئی اٹالین ہی لگتا تھا، کہیں سے بھی وہ اپنی شکل سے پاکستان سے تعلق رکھنے والا نہ لگتا تھا۔ ابھی وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ رامیش دروازہ کھول کر صوفیہ کے ساتھ اندر داخل ہوا اور اسے ساتھ چلنے کا کہا، جبکہ زمغام
اب اپنا رخ اس سے موڑ کر کھڑا تھا۔ صوفیہ کو صحیح دیکھ کر اس نے ایک پرسکون سا سانس لیا اور جلدی سے اٹھ کر اسے اپنے گلے سے لگایا۔ اگر یہ جگہ اتنی ہی پسند آ گئی ہے تم دونوں کو تو بتا دو، یہیں رہنے کا انتظام کروا دیتا ہوں، اگر نہیں رہنا تو پھر جلدی سے میرے ساتھ چلو۔ رامیش نے ان کو ایک دوسرے کے گلے لگے دیکھ کر بیزار سے لہجے میں کہا، جو ہلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ جبکہ رامیش کی بات سن کر وہ دونوں جلدی سے الگ ہو گئیں اور اس کے پیچھے چلنے لگیں، جو اب دروازے سے باہر نکل رہے تھے۔ 1 گھنٹے بعد رامیش مہرماں اور صوفیہ کو چھوڑ کر واپس آ رہا تھا اور اب زمغام کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ رامیش دروازہ کھول کر زمغام کے کمرے میں داخل ہوا۔ زمغام انہیں کیفے کے قریب اتار دیا تھا اور آخری بار پھر انہیں بتا دیا تھا کہ اگر کسی کو کچھ بتایا تو ہم انہیں بھی اس آدمی کے ساتھ ہی اوپر پہنچا دیں گے، اور میرا نہیں خیال کہ اب وہ کسی کو بتائیں گے۔ رامیش نے اپنی بات مکمل کر کے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مزید کہا، جو اب اس کی طرف ہی متوجہ تھا، مجھے لگتا ہے میں نے پہلے بھی اس لڑکی یعنی صوفیہ جسے چھوڑ کر آیا ہوں اسے کہیں دیکھا ہے، مگر یاد نہیں آ رہا کہاں دیکھا تھا۔ تم نے شاید پہلے بھی اس لڑکی کو کسی ہوٹل میں دیکھا ہوگا، اگر تمہیں اس پر شک ہے تم اس کا بیک گراؤنڈ چیک کراؤ، پھر دیکھتے ہیں وہ کون ہے۔ اور تم نے ڈیرک کو لیو کی ڈیڈ باڈی کا گفٹ بھجوا دیا؟ زمغام نے اس کی پریشانی کا حل بتا کر اس سے لیو کے بارے میں پوچھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، چیک کرواتا ہوں میں اس کا بیک گراؤنڈ، اور اب تو ڈیرک کو اس کا گفٹ مل بھی گیا ہوگا، اور سارے کیمروں کی ویڈیو بھی ڈیلیٹ کروا دی تھی، اور اس کیفے کے مالک یعنی مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے مینیجر سے کہہ دیا ہے وہ سب سنبھال لے گا۔ بہت اچھا کام کیا تم نے، اور زیک کی اگلی جو بھی شپمنٹ آئے گی اس پر حملے کے لیے ہمارے آدمیوں کو کہہ دو، اور وہ سارا مال مجھے ہمارے پرانے بیسمنٹ میں ملنا چاہیے، اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہ ہو، سب کو بتا دینا۔ زمغام نے اپنی داڑھی پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں، بعد میں ملتے ہیں۔ رامیش سے کہتا ہوا چلا گیا۔ پچھلے 2 سالوں میں انہوں نے اس شخص کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی جس نے ان کے خلاف البرٹو کو غلط ثبوت دیے تھے، مگر وہ شخص ایسے غائب ہو جیسے کبھی تھا ہی نہیں، لیکن ابھی بھی اس کو ڈھونڈنے کے لیے زمغام اپنی پوری کوشش کر رہا تھا۔ ہائے مہرماں، شکر ہے کہ ہم بچ گئے، مجھے تو ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے، دیکھو میرے ہاتھ تب سے کانپ رہے ہیں۔ صوفیہ نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ مہرماں کے سامنے کرتے ہوئے کہا، واقعی مجھے تو لگ رہا تھا کہ آج ہم زمین کے 6 فٹ نیچے دفن ہوں گے۔ اس نے معصوم سا منہ بنا کر کہا، مہرو سچ مجھے یاد آیا، آج ڈیڈ نے دوسرے شہر کے کام سے جانا ہے تو میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ صوفیہ نے یاد آنے پر مہرماں سے کہا، اچھا ہوا میرے ساتھ ہی رہو، ویسے بھی آج میں اکیلی نہیں رہنا چاہتی، مجھے تو بار بار اس شخص کی آنکھیں یاد آ رہی ہیں، کتنی دہشت تھی ان میں۔ مہرماں نے خوش ہوتے ہوئے کہا، مجھے تو حیرت ہو رہی تھی کہ وہ ہمیں چھوڑ گئے، ورنہ تمہیں پتہ ہے یہ گینگ والے کسی کو نہیں چھوڑتے، یا تو لوگوں کو بیچ دیتے ہیں یا پھر اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ صوفیہ نے اپنی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم بھی ناشکری ہی رہنا، شکر ہے انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا۔ مہرماں نے اس کے سر پر ہلکا سا تھپڑ مارتے ہوئے کہا، مہرو یار یہ سب چھوڑو، مجھے نا بھوک لگی ہوئی ہے، کچھ کھانے کو آرڈر کرو، تب تک میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ صوفیہ نے باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میں پیزا اور برگر آرڈر کرنے لگی ہوں، جلدی فریش ہو جاؤ، پھر میں نے بھی فریش ہونا ہے۔ مہرماں نے اپنا فون اٹھاتے ہوئے کہا۔ یہ ایک کمرے کا منظر تھا، کوئی وجود کھڑکی کی طرف منہ کیے کھڑا باہر دیکھ رہا تھا، لیکن وہ حقیقت میں اپنی سوچوں میں گم تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ ٹھک 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 ٹھک، اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوتی ہے جو کمرے کی خاموش فضا میں ارتعاش پیدا کرتی ہے اور اس وجود کی سوچوں کا تسلسل توڑتی ہے۔ آ جاؤ، وہ وجود اپنی بھاری آواز میں کہتا ہے۔ تو یہ تھی اب تک کی کہانی۔ امید ہے آپ لوگوں کو کہانی بہت اچھی لگ رہی ہوگی۔ ابھی میں نے کچھ پارٹس پڑھے ہیں، دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کہانی میں بہت مزہ آ رہا ہے، امید ہے آپ لوگوں کو بھی سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہوگا۔ ایسے ہی آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے رہیں، مجھے فالو کریں، مجھے بھی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو کامنٹ تو لازمی کر کے مجھے اپنا اوپینین دیں کہ آپ لوگوں کی اسٹوری سے ریلیٹڈ کیا رائے ہے، اور یہ ناول ختم ہونے کے بعد مجھے اگلا کون سا ناول پڑھنا چاہیے، آپ لوگ مجھے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں،
جب تک کے لیے اللہ حافظ۔